अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया मसूद। और नाज़रीन, हम बात करेंगे 5th जनरेशन वॉर के हवाले से। 5th जनरेशन वॉर के हमें थ्रेट्स तो हैं, इस पर कितना पाकिस्तान में काम हो रहा है, क्या हम इसके लिए रेडी हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है और दूसरी जानिब प्रोपेगेंडा भी करता है मुल्कों के ख़िलाफ़, आखिर इसका एजेंडा क्या है, इसका मकसद क्या है? क्या अपने लोगों को कम्फर्ट देना है या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो रूल करना है, ये दूसरों के ऊपर रूल करना चाहता है या फिर अपने लोगों को कंफर्ट देना चाहता है? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। 40,000 अमेरिकन ने जो है अमेरिका आर्मी छोड़ी है, जिससे अमेरिकन का एक प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब किया है कि किस तरह से इराक पर और अफगानिस्तान पर झूठ का पलंडा डाला गया और ये जंगें लड़ी गई। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। I'm here to return my Global War on Terrorism Service Medal in solidarity with the people of Iraq and the people of Afghanistan. जी सर, किस तरह से देखते हैं आप इस सिनेरियो को? सादिया, ये बड़ी अलार्मिंग है और अमेरिका पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ है और अमेरिका का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है आज कि, और वो आपने और मैंने बेनकाब नहीं किया, उनके अपने शहरी कर रहे हैं, अपने फौजी कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। और जब इराक के ऊपर हमला अमेरिका ने किया था तो उस वक्त हम कहा करते थे कि ये एक प्रोपेगेंडा वार है, ये मीडिया वार है और वहाँ पे कोई एटमी हथियार नहीं है। लेकिन अमेरिका ने जंग चूँकि मुसल्लत करनी थी, वहाँ उनकी तबाही करनी थी, वहाँ चूँकि एक मुसलमानों की एक ताकत जमा थी, सद्दाम हुसैन की फ़ौज थी, पूरा इलाका उनसे कांपता था, तो इसलिए अमेरिका ने उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा गढ़ा और एक ऐसी बेसलेस कैंपेन चलाई मीडिया के ऊपर और उसी बेस के ऊपर इराक को तबाह बर्बाद कर दिया। आप अफ़गानिस्तान को देख लें, अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ अमेरिका ने किया, जो अज़ाइम लेके आया, वो पूरे हुए नहीं। वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर अरबों खरबों का असला फेंक दिया और नतीजा ये निकला, पता ये चला, ट्रंप जो कि एक बिजनेसमैन प्रेसिडेंट था, ट्रंप ने कहा कि ये तो CIA के कुछ लोग और कुछ जर्नल्स मिलके जंगों के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, ये तो पैसा कमा रहे हैं, ये अमेरिकी अवाम का टैक्स का जो पैसा है उसको अरबों डॉलर वहाँ से लेते हैं और जंगों के नाम पे और अमेरिकी अवाम को बचाने के नाम पे, यानी पहले अमेरिकी अवाम को डराया जाता है कि ये साम बिन लादेन है, ये तालिबान है, ये आपको मार देंगे, आपकी सिक्योरिटी नहीं है, दुनिया में जा नहीं सकेंगे, फियर क्रिएट करके और एक मीडिया कैंपेन बना के फिर डरा के वहाँ से $1 ट्रिलियन पैसा निकाल के, पता ये चला कि कुछ CIA के लोगों की जेबों में चला गया, कुछ अमेरिकी जर्नल्स की जेबों में चला गया और कुछ कंट्रैक्टर्स ले गए, कुछ अशरफ गनी ले गया, कुछ अमर साले ले गया। तो ये इन्होंने वियतनाम में भी किया, ये इन्होंने इराक में भी किया, ये इन्होंने अफ़गानिस्तान में भी किया। अब आपने जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता रेज किया है कि पहले तो दुनिया में मुसलमान ये बातें करते थे कि अमेरिका ज़्यादती कर रहा है, ये एक हाइब्रिड वार है, ये एक मीडिया वार है, ये एक प्रोपेगेंडा वार है। अब अमेरिका के घर से, अंदर से यकीन करें कि ये बातें निकलना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका जुल्म कर रहा है और झूठ के नाम पे, फ्रॉड के नाम पे मुसलमानों से भी जुल्म कर रहा है और दुनिया के जो गरीब और पसमानदा ममालिक है वहाँ पे बमबारी करता है, जुल्म करता है। ऐसे ही ऐसे सर, अमेरिका एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स की बात करता है और दूसरी जानब जो है वो मुल्कों से लोगों को उठा के ले जाता है। जैसे कि मैं डॉक्टर आफिया की बात करूंगी, उठा के ले गया, उनसे मिलने नहीं दिया जाता। एक तरफ जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। और पाकिस्तान में जब PTI की हुकूमत आई थी, खान साहब आए थे, तब इन्होंने भी यही कहा था कि मैं डॉक्टर आफिया की बात करूँगा, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला, जैसा कि पहली हुकूमतें नहीं निकाल सकी। बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि, लेकिन इस पे आने से पहले मैं चाहूँगा अपनी पहली बात कंप्लीट करूँ। यानी आज अमेरिका के अंदर जो जितनी जंगें अमेरिका ने लड़ी हैं वहाँ पे कुछ 60-70 हज़ार फौजी वो ज़हनी बीमार हो चुका है, नफसियाती मरीज़ बन चुका है, अस्पतालों में पड़ा हुआ है और वो ये कहते हैं कि जी हम मज़ीद जंगें नहीं लड़ सकते। और वहाँ पे आम लोग ये बातें कर रहे हैं कि जंगों के नाम पे जो तोहफ़ा हमारे बच्चों को मिला है, अगली नस्लों को मिला है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जितना पैसा आपने अफ़गानिस्तान में झोंक दिया जंग के नाम पे और आपने कहा जी ट्विन टावर हमारे गिर गए, उतने पैसे से तो 10 दफ़ा ट्विन टावर दोबारा बन सकते थे। तो वहाँ पे जो फौजी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर गए, उनकी बेवा रो रही हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, वो खुद नफसियाती मरीज़ बन गए हैं, जंगलों में रह के, डेजर्ट में रह के, जिस तरह टेंशन के अंदर वो लड़ाई लड़ते रहे।
تو وہاں پہ ایک بڑی پینک صورتحال ہے. فائنینشلی بھی امریکہ کو اس کا نقصان ہوا, مورلی بھی ہوا, ہیومن رائٹس کا آپ نے بات کی اس پہ بھی بہت زیادہ نقصان ہوا, اور ایک پروپیگنڈا وار جو امریکہ مسلط کرتا ہے کبھی کسی ملک کے اوپر کبھی کسی ملک کے اوپر, اور وہ میڈیا کی بیس کے اوپر کرتا ہے. پہلے میڈیا کا ماحول بناتا ہے, اس کے بعد وار کرتا ہے, ایکشن کرتا ہے, اور نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے, بتاتا کچھ اور ہے. تو وہ ساری چیزیں بھی ایکسپوز ہو گئی. جہاں تک عافیہ صدیقی کو یہاں سے لے جانے کی بات ہے, دیکھیں وہ ہماری بیٹی ہے. عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے, اس کو یہاں سے اٹھا کے لے جانا پہلے تو ہمارے حکمرانوں کی اس غیرت کے اوپر سوالیہ نشان ہے. جس دور میں وہ لے جائی گئی, کیوں لے جانے دیا گیا, لیکن اگر چلی گئی تو اس کے بعد جتنے لوگ آئے انہوں نے اس پہ سیاست کی. جیسے مسئلہ کشمیر کے اوپر ہر پارٹی الیکشن لڑتی ہے, تو اسی طرح عافیہ صدیقی کا ہر سیاستدان نے نام لیا. اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں, اس میں نواز شریف بھی ہے, اس میں عمران خان بھی ہے. سب نے کہا کہ ہم عافیہ صدیقی کو واپس لائیں گے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف اس کو نہیں لا سکا اور اس نے وعدہ خلافی کی ہے تو عمران خان کے پاس وقت ہے. ابھی وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کی آواز سنی جاتی ہے. اور وہاں پہ جس جیل کے اندر عافیہ صدیقی موجود ہے, امریکنز وہاں پہ اس جیل کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس کی بچی پاکستان کی ہے, بیٹی ہماری ہے, لیکن اس کی وائلیشن کے اوپر امریکنز اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو انہوں نے وہاں پہ مظاہرہ کیا ہے, لیکن پاکستان کی طرف سے آواز نہیں اٹھ رہی, خاموشی ہے. پتہ نہیں یہ امریکہ سے کیوں ڈرتے ہیں. سر امریکہ کا اس کے پیچھے ایجنڈا آخر ہے کیا؟ اپنے لوگوں کو کمفرٹ دینا ہے یا پھر رول کرنا ہے کنٹریز پر؟ دیکھیں امریکہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا چودھری ہے, پوری دنیا کی سپر پاور ہے. اس کا مقصد اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دینا نہیں, بلکہ اپنے لوگوں کو فیئر میں مبتلا کر کے, خوف میں مبتلا کر کے, اس کی بنیاد پہ غریب ممالک پہ جنگیں مسلط کر کے دو چیزیں ثابت کرنا ہے. ایک تو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ دنیا کا چودھری ہے, وہ بہت پاورفل ہے, اس کے بہت اسلحہ ہے. دوسرا یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کا پوری دنیا کے اوپر کنٹرول ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پوری دنیا جہاں بھی وہ جاتا ہے وہاں سے وسائل پہ قبضہ کر کے, وسائل وہاں سے چھین کے وہ واپس لے جاتا ہے. مثلا افغانستان کی رپورٹ یہ ہے کہ وہاں سے جہاز بھر کے وہ گولڈ لے کے گیا, وہ مائنز قیمتی لے کے گیا, اور وہاں سے جتنا سامان تھا, چیزیں تھی, ایک طرح سے پورا ملک ہی لوٹ کے لے گیا نا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب گورے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں بر صغیر میں آئے تھے تو یہاں سے بھی ایک ٹرین چلتی تھی, ساری چیزیں, اجناس, ہر چیز یہاں سے جاتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ لے کے جاتے تھے, اب ہمارے حکمران خود یہاں سے کمائی کر کے جا کے ان کے بینکوں میں رکھ دیتے ہیں. طریقہ وہی ہے. لیکن امریکہ جو ظلم کر رہا ہے پوری دنیا پہ, اب وہ ایکسپوز ہو گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کی جو چودراہٹ تھی, یہ بدماشی تھی, وہ آگے چلے گی. اور آخری بات, امریکہ اس دندے میں اپنا اسلحہ بیچتا ہے. ٹھیک, اربوں خربوں ڈالر کا پوری دنیا کو اسلحہ بیچتا ہے. پہلے لڑائیاں کراتا ہے, صلح نہیں ہونے دیتا, مختلف کمیونٹیز کی, مختلف ممالک کی لڑائیاں کرا کے پھر اپنا کاروبار چمکاتا ہے, پھر اسلحہ بیچتا ہے. تو یہ اس کا ایک بزنس ہے, ہابی ہے. سر نیوزی لینڈ کی ٹیم کا واپس جانا بھی اسی جنگ کا ایک حصہ ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک پروپیگنڈا وار کا حصہ اس لیے ہے کہ امریکہ کو آپ اچھے نہیں لگتے. افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا, امریکہ کو جو پسپائی وہاں سے ہوئی, جس طرح انڈیا کو پسپائی ہوئی اور انڈیا کے بلین ڈالر وہاں ڈوب گئے, امریکہ کے ڈوب گئے, برطانیہ کے ڈوب گئے, اور وہ سب کے سب اپنے عزائم میں ناکام ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو رسپیکٹ اور عزت دی. تو وہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں ہیں, ان کے دل میں ہیں. تو وہ پاکستان کو اس طرح کے معاملات کا نشانہ بناتے رہیں گے. اور یہ جو خاص کر نیوزی لینڈ والا معاملہ ہے, تو اس میں ایک فیک آئی ڈی سے ایک تھریٹ دی گئی ان کھلاڑیوں کو, جس کا ابھی فواد چوہدری صاحب نے اوپن بھی کر دیا سارا معاملہ, اور اس کی بیس کے اوپر وہ دورہ کینسل کر کے واپس چلے گئے. لیکن پوری دنیا کے اندر رسوائی ان کی ہوئی ہے, یعنی ان کا اپنا کپتان اور اپنے کھلاڑی اور پوری دنیا کے کرکٹ کے شائقین ان پہ لان تان کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو چھوڑ کر اس طرح کیوں آئے. کیونکہ پاکستان اگر سیف نہیں ہے تو پاکستان کے اندر ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں, ساری دنیا کے ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں. افغانستان سے جب ریسکیو ان کو کیا گیا تو ہم نے ریسکیو کیا, تمام وہاں کے ڈپلومیٹس جو تھے, برطانیہ کے, امریکہ کے, سب کو پاکستان میں لا کے رکھا. تو پاکستان اگر اتنا ہی انسیف تھا تو وہ پاکستان میں کیوں آئے؟ امریکہ نے کیوں کہا جی ہمارے لوگوں کو نکالیں اور پاکستان میں رکھیں اور پاکستان سے بھیجیں؟ تو ایسا نہیں ہے, یہ ایک پروپیگنڈا وار ہے. اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ انڈیا اس میں کر کے رہے. انڈیا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کرکٹ کے دروازے بند ہو جائیں,
پاکستان کو جتنا زیادہ وہ نقصان پہنچا سکے وہ کوشش کرتا رہے گا، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سارے پروپیگنڈا وار کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک سر، آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان نے ایک موبائل فون کی ایپ وی پی این کو استعمال کیا اور اتنا بڑا پروپیگنڈا کر گیا، دشمن آتا ہے اتنا بڑا وار کر کے چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا، تو سر ہم کہاں تک اس پر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت بڑا وار ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی جگ انسائی ہوئی ایک ایسے وقت میں کہ پاکستان جب پوری دنیا کا ٹورزم پاکستان آ رہا ہے، ٹورسٹ پاکستان آ رہا ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان پیسفل ہو چکا ہے، ٹی ٹی پی دہشت گرد ختم ہو چکے ہیں، ایسے وقت میں پاکستان کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگایا گیا، پوری دنیا میں ایڈوائزری ممالک نے وزٹ کرنا شروع کر دی کہ پاکستان کو کیا ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اٹیک ہے، اور یہ اس کو آپ سائبر اٹیک کہہ دیں، میڈیا وار کہہ دیں، اس کو آپ سوشل میڈیا اٹیک کہہ دیں، اور اس کو اس پروپیگنڈا کا حصہ کہہ دیں، ہائبرڈ وار کہہ دیں، جو بھی کہیں یہ جسٹیفائڈ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ کہ جس طرح انڈیا سوشل میڈیا میں آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے ہے اور پروپیگنڈا وار میں بہت زیادہ آگے ہے، تو ہمیں بھی اس کا توڑ رکھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ آپ کل کی بات دیکھ لیں کہ آپ کا جو ایف بی آر تھا، ایف بی آر کے اوپر اٹیک ہوا، سائبر اٹیک ہوا اور بہت سارا ڈیٹا ہیک ہو گیا، ایگزیکٹلی وہ کئی دن تک وہ ہیک رہا اور اس کو آپ ریکور نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے، آئی ٹی کا دور ہے، پوری دنیا میں آئی ٹی کی جنگ ہے، نالج کی جنگ ہے اور ڈیجیٹل بزنس کی جنگ ہے، تو اس میں ہمیں ایکسپرٹی بہرحال حاصل کرنی پڑے گی۔ سر آئی ٹی کا دور ہے آپ نے جیسے کہا ہے، اور ایجوکیشن جو ہے اس کی صورتحال ہمارے ہاں جو ہے وہ ظاہر ہے، تو کس طرح سے پھر ہم آگے بڑھ پائیں گے؟ دیکھیں ہم بھی آئی ٹی ہبس بنا رہے ہیں، آئی ٹی زونز بنا رہے ہیں، آئی ٹی میں ایکسپرٹس پیدا کر رہے ہیں، لیکن انڈیا چونکہ اس میں بہت زیادہ آگے ہے، فیس بک کا جو ہیڈ ہے، ٹویٹر کا ہیڈ ہے، یہ جتنے بڑے بڑے ٹولز ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں ٹاپ کے اوپر انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حیران ہوگی کہ سوشل میڈیا جو پاکستان کے اندر اپریٹ ہوتا ہے، فیس بک وغیرہ، اس کو ہینڈل انڈیا سے کیا جا رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو یہاں پہ پاکستان کے حق میں چیزیں ہوں گی ان کو وہ کیسے آگے بڑھائیں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ پاکستان کے خلاف پوسٹ ڈال کے صبح دیکھ لیں وہ وائرل ہو جائے گی، جو پاکستان کے حق میں ڈالیں گے وہ وہاں پہ پھرتی رہے گی، اور جو کشمیر کے حق میں آپ بات کر لیں اس کو بھی وائرل نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ایک پورا پروپیگنڈا ہے دشمن کا، تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علم کے میدان میں، آئی ٹی کے میدان میں بھی ایکسپرٹی حاصل کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ سر خان صاحب آئے ہیں، ابھی کچھ ڈلیور تو کر نہیں پائے، 1.5 سال باقی رہ گیا ہے، تو اس پر کام کب ہوگا، کب وقت آئے گا کہ ہم اس کی طرف بھی دیکھ سکیں؟ ابھی میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات تو ہو رہی ہے، کاش گورنمنٹ ریگولیٹ کرنے کی بجائے، میڈیا پہ پابندیاں لگانے کی بجائے میڈیا پرسن کی سکل میں اضافہ کریں، میڈیا کے انسٹیٹیوشن کو کھڑا کریں اور میڈیا کے لوگوں کو فیڈ کریں اور ان کو کہیں، ان کو تگڑا کریں، اور ان کو اس لیے تگڑا کریں کہ آپ نے پاکستان کی ریاست کا مقابلہ نہیں کرنا، آپ نے دنیا کے پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنا۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو میڈیا کے جو بڑے ہیں، میڈیا کے جو لوگ ہیں، میڈیا کے جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ دنیا کا جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہے، اسٹیٹ کے خلاف ہے، اداروں کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے، اس کا کاؤنٹر کیسے ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ تو اس میں ناکام، کسی حد تک ناکام رہی ہے، چونکہ نیشنل جو میڈیا ہے اس کی حالت آپ کو پتہ ہی ہے، پی ٹی وی، ریڈیو، یہ وہ، یا جو پی ٹی آئی کا فیس بک ونگ ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں اگر پاکستان کے سارے میڈیا کو گورنمنٹ آن بورڈ لے نیشنل ایشوز کے اوپر، نیشنل انٹرسٹ کے اوپر، تو میرا نہیں خیال کہ ایک دو کے علاوہ باقی سارا میڈیا ساتھ نہ دیں۔ ٹھیک ہے سر، اس جنگ سے نپٹنے کے لیے، اس پروپیگنڈے سے نپٹنے کے لیے ہمارا، آپ کا یا ہم لوگوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ہم سب کو نیشنل ایشوز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں میڈیا پہ تو نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں آزادی مانگنی چاہیے، ہمیں آزادی کی بات کرنی چاہیے۔ آزاد میڈیا بڑا ضروری ہے، لیکن آزادی کا مطلب خیر ذمہ داری نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہمیں آزادی کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار میڈیا کا، ایک ذمہ دار پرسن کا، ایک ذمہ دار پاکستانی کا رول بہرحال پلے کرنا چاہیے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔